अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक वतन टीवी की जानिब से जाहिद शहबाज हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज मैं यहाँ न्यूयॉर्क के इलाके में स्टोनी पॉइंट, ये विलेज का नाम है और रॉकलैंड काउंटी है। ये मुज़ाफ़ात का इलाका है जिसे आप स्टेट भी कहते हैं। आज इत्तफाक से मुझे यहाँ मैं आया हुआ हूँ, सुबह सुबह का टाइम है और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो हडसन रिवर है, इसकी झील है और ये बड़ा एक खूबसूरत मंज़र है। पहाड़ी इलाका है और पानी है, ये आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त सिटी की निस्बत यहाँ पे बड़ा यानी कि अच्छा जो है एक मंज़र देख रहा हूँ और मेरी आंखों को भा रहा है। यकीनन सभी लोग जो है वो मनाज़र देखने के जो है वो शौकीन भी होते हैं और उनके हर लिहाज से जो जो टूरिज़म से लोग प्यार करते हैं और घूमने फिरने के शौकीन हैं, वो ऐसी जगहों पे जाके बड़े पैसे खर्च करके तो वहाँ पे जाते हैं। तो मैं किसी एक शख्सियत के, जो हमारे शहर के एक सियासी जो शख्सियत हैं, उनके साथ मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगा। वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। ये राजा असद परवेज़ साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न्यूयॉर्क के जनरल सेक्रेटरी हैं। जी राजा साहब, आपके घर में हाज़िरी हुई है आज। वालेकुम शाह साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मैं बेहद मुसर्रत हूँ आपको यहाँ ला के। बेसिकली ये स्टोनी पॉइंट का इलाका है अपस्टेट न्यूयॉर्क में, और झील तो आप देख ही रहे हैं। साथ में जो न्यूयॉर्क से पिकनिक के लिए या आउटसाइड जो सबर्बन एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा मशहूर है बियर माउंटेन। तो ये जो पहाड़ी आपको सामने नज़र आ रही है, ये बेसिकली बियर माउंटेन है। और इस पे लोग जब न्यूयॉर्क की तंगो तारीख गलियों से तंग आ जाते हैं या उकता जाते हैं, तो यहाँ पे लोग पिकनिक के लिए आते हैं। और ये बड़ा एक जो है ना वो पिकनिक पॉइंट भी है और आँखों को बड़ी तरावत देता है और बड़ा पुरसकून इलाका है। और मेरे लिए बस ये खुशकिस्मती है कि मैंने इस इलाके का अपनी रिहाइश के लिए इंतखाब किया है। और एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी ज़हमत की और अलल सुबह आप ये मनाज़र जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो राजा साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि लोग जब उकता जाते हैं शहरी ज़िंदगी से और वहाँ की आप कह लें कि कसाफ़तों से, जो पोल्यूशन है, जो शोर है, जो ईंटें सीमेंट जो गर्मियों में गर्म हो जाए तो ठंडा होने का नाम नहीं लेता, जो ठंड में जब उसको ठंडा हो जाए तो वो फिर अपना वो नहीं हमें। तो यहाँ पे तो फ़िज़ा भी ताज़ा है, सारा कुछ। अच्छा, ये बातें तो हो गई, यानी कि आपने ये मंज़र देख के या इसके लिए आए हैं या वहाँ की उस माहौल से तंग होके आए हैं? देखिए शाह जी, ये किस्मत की बात है। जब कोविड में हर कोई जो है वो मैं ऐसे कहूँ कि बददिल हो चुका था ज़िंदगी से, और वहाँ का जो डर था, वहाँ पे ज़्यादातर कोविड जो फैला है वो कंजेशन की वजह से फैला है, कोई एहतियात नहीं हो पाती थी। तो बस कोविड के ज़माने में मैंने गोशा ऐफियत जो है वो ढूंढा और मेरी कोशिश थी कि शहर से बाहर निकलूँ। बस ऐसे ही एक्सप्लोर करता बाहर निकल आया और किस्मत ने मुझे यहाँ पे रिहाइश का मौका दे दिया और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहूँगा कि ये सबर्बन इलाका जो है, यहाँ पे हमारी कम्युनिटी जो है वो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये गाँव जैसा माहौल है, बिल्कुल कोई पोल्यूशन नहीं है और माशाल्लाह कुदरती मनाज़र से भरपूर है। वो देखिए दरिया में अभी बहुत सर्दी है लेकिन लोग कश्ती में सफ़र भी कर रहे हैं, कश्तियाँ यहाँ पे घूम रही हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अपनी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, यहाँ पे मसाजिद हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, और आप ये समझें कि मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी को। यहाँ न्यूयॉर्क से अगर आपको मौका मिले तो इस तरफ मूव होने की कोशिश करें। कितना फासला यहाँ से बन जाता है और कितने लोग यहाँ से शहर काम के लिए जाते हैं? मेरे ख्याल में ये हज़ारों की तादाद में लोग हैं और मैं खुद भी शहर में जाके काम करता हूँ। यहाँ से हार्डली 45 मिनट्स की जो है वो ड्राइव है। इमीडिएटली जो है वो ब्रॉन्क्स आ जाता है। ब्रॉन्क्स आधे घंटे की मुसाफत है यहाँ से। और
نیو یارک سے بالکل قریب تر جو سبربن ایریا ہے جسے ہم اپ اسٹیٹ کہتے ہیں وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے اور پھر آن ورڈ کینیڈا کی طرف جاتا ہے. اور سیف بھی ہے؟ بہت سیف ہے جی. کرائم ریٹ بالکل زیرو ہے. اچھا. کم از کم میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کوئی ایسی پرابلم نہیں بنی. مکس کمیونٹیز ہیں اور ایک دوسرے کا لوگ احترام کرتے ہیں. اور پراپرٹی کی پرائسز وغیرہ کیسی؟ پراپرٹی کی پرائس اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے, بس ایک تھوڑا میڈیم ہے. ایک 4-5 بیڈ روم کا گھر جو ہے جیسا کہ میرا گھر ہے وہ تقریباً 5-6 لاکھ میں جو ہے وہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو راجہ صاحب اب آپ کی دوسری لائف جو ہے شہری زندگی, خاص طور پہ سیاسی زندگی, ذرا اس کی طرف بھی آتے ہیں. تھوڑا سا اپنی ذرا بیک گراؤنڈ, جو کہ آپ کہتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ ہمارے والد بھی پیپلز پارٹی کے وہ بڑے یعنی کہ اس کے تھے, مداح تھے بھٹو صاحب کے, یا سارا وہ اس کا بھی تو تھوڑا سا بتائیں نا. ہاں جی, میں سمجھتا ہوں کہ 1967 میں بلکہ بھٹو صاحب کی سیاست کی آمد جو ہے وہ جب وزیر خارجہ بنے ایوب خان کی پارلیمنٹ میں جو ہے ان کو موقع ملا پاکستان کی خدمت کرنے کا. اس کے بعد پھر جب انہوں نے 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو میرے والد محترم راجہ محمد اسلم پرویز صاحب جو ہے وہ اپنے علاقے سرائے عالمگیر گجرات کی پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. اور یہ وہ دور تھا جب پیسہ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا تھا. سفید پوش لوگ جو ہے بھٹو صاحب کے زیادہ قریب تھے اور وہی میٹر کرتے تھے. برادری ازم جو ہے اس میں پڑھے لکھے بندوں کی زیادہ قدر کی جاتی تھی. والد صاحب محترم جو ہے وہ 1950s میں ایم اے کالج سے انہوں نے گریجویشن کی تھی. علاقے کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور انہوں نے بھٹو صاحب کی پارٹی کو جوائن کیا. اور 1967 میں ہی اتفاق ہے دسمبر 1 کو جو ہے وہ میری پیدائش ہوئی اور میں نے اپنے گھر میں جب ہوش سنبھالا تو جیے بھٹو کے نعرے ہی گونجتے دیکھے اور سمجھیں کہ پیپلز پارٹی میرے بلڈ میں ہے. اچھا, یہ تو ماشاءاللہ آپ نے عہدہ بھی یہاں پہ لیا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, کمیونٹی کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو بلاول صاحب کے بھی دورے یہاں پہ ہوئے, آپ تو اتفاق سے یہاں نہیں تھے, پاکستان تھے, اس سے پہلے آپ ہمیشہ ان کے ساتھیوں سے بھی ملتے ہیں, بلاول صاحب سے بھی. کیا سمجھتے ہیں بلاول صاحب میں ایسی صلاحیتیں ہیں کہ وہ جس عہدے پہ ہیں یا آگے اگر اس سے آگے مقام پہ جائیں تو پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی آپ کو کیا امید ہے ان سے؟ جی, بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی ایک واحد امید ہے اس وقت کے فرسٹریشن کے ماحول میں, جب سیاسی ماحول میں گپ اندھیرا چھایا ہوا ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے سیاست میں. اس میں بلاول بھٹو زرداری جیسے نوجوان کی قیادت اور ان کی صلاحیتوں سے میں بھرپور واقف ہوں اور دنیا پوری ان کی مترف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ڈائریکٹ وزیر اعظم بنا دیا جاتا تو شاید وہ اپنی صلاحیتیں جو ان کی ہیں ان کو اور ٹائم لگتا. تو یہ ایک سٹیپ ہے, وزیر خارجہ بننا ایک بڑی خوش آئند بات ہے اور یہ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا عہدہ ہے جو کہ فارن پالیسی جو ہے اسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے. ان کے نانا محترم جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید, ان کا بھی سب سے پہلا عہدہ جو تھا وہ وزیر خارجہ کے طور پہ تھا اور انہوں نے اپنی ذات کو دنیا سے اپنی صلاحیتوں کو منوایا اور آج بھی ان کے مرنے کے بعد بھی, ان کی شہادت کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ پاکستان میں صرف 2 ہی قوتیں ہیں اور دنیا کی سیاست میں جو ہے وہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ایک ریولوشنری جو کردار تھے وہ تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری میں بھی ایسی صلاحیتیں ہیں. کون ہے جو نوجوانی میں صبح 6:30 بجے اٹھ کر رات کو 10-11 بجے تک جو ہے وہ نان سٹاپ کام کرتا ہے. میں نے ان کو یہاں پہ اتنی محنت سے کام کرتے دیکھا ہے. پاکستان کے کاز کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے جو UN میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بہت جلد پاکستان کی جو مرکزی قیادت ہے اس میں بھی اپنا کلیدی رول ادا کریں گے. اور میں بڑا پرامید ہوں کہ پاکستان کی تقدیر بدلنے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو ایک عام کردار ادا کریں گے. راجہ صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ منظر کشی کے لیے یہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو پہاڑیاں ہیں, یہ پانی ہے, یہ صبح صبح لوگوں کو دکھائے, اور ساتھ ہی ہم نے سیاسی باتیں بھی شروع کر دی جو کہ شاید کچھ لوگوں کو پسند نہیں بھی آتی جو مخالف ہیں سیاسی طور پر. اب میرا خیال ہے کہ آپ کی رہائش گاہ بھی ذرا دیکھنے کے قابل ہے. ماشاءاللہ آپ کے فیملی کے ساتھ آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں
اور ایک بڑی جو جیسے ہم نے ابھی کہا کہ بھائی یہ اچھا علاقہ ہے ادھر آ جائیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی تھوڑی سی ہم سیاسی گفتگو کریں اور لوگوں کو فردر جو آپ کا علاقہ ہے یہ بھی تھوڑا سا دکھا دیں. تو آپ کی رہائش گاہ کی طرف چلیں. جی پلیز آئیے. جی راجہ صاحب. جناب اب ہم جو بھی گھوم پھر کے آئے ہیں جہاں پہ، راجہ صاحب یہ تو آپ اس کو پنڈ کہتے ہیں مگر یہ تو شہر کی ساری سہولتیں یہاں پہ ہیں. پولیس اسٹیشن ہے، فائر اسٹیشن ہے، بوٹس ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ یو پی ایس بھی دیکھا، یہاں پہ دوسرے جو ہے ڈی ایچ ایل اور جو بزنس ہم نے دیکھے ہیں. تو آپ کو تو شہر کو آپ مس نہیں کرتے ہوں گے ایک لحاظ سے؟ نہیں، جو یہاں پہ جو بیسک سہولیات ہیں وہ ماشاءاللہ میسر ہیں. اور گاؤں اس حساب سے ہے کہ یہ سبربن ہے اور نیو یارک کی نسبت یہاں پہ رش کم ہے، اس لیے ہم اسے گاؤں کہتے ہیں. ورنہ شہر جیسی سہولتیں ہیں ماشاءاللہ. یہاں پہ نیچرل گیس ہے، بجلی ہے، پانی ہے، کوئی اس کی پرابلم نہیں ہے یہاں پہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سٹی سے باہر ایک گوشہ عافیت یہ ہے کہ اس میں پارکنگ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. جب بھی گھر آتے ہیں اپنی ریزرو پارکنگ ہے، اس میں گاڑی پارک کریں، ہم گھر کے اندر چلے جائیں. ہاں، یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بھی یہاں پہ گاڑیاں کافی کوئی 5-6 تو پارک ہوئی ہوئی ہیں کم از کم. تو جن لوگوں کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے یا وہ چلانا نہیں چاہتے، تو ان کے لیے شہر جانے کے لیے یہاں پہ کسی جگہ پہ جانے کے لیے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام ہے؟ جی، بسز جاتی ہیں یہاں سے روزانہ تقریباً ہر 15 منٹ کے بعد بس گزرتی ہے، اچھا. جو کہ اپ اسٹیٹ نیو یارک میں بھی جاتی ہے اور یہاں سے ہو کے جاتی ہے. اور یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں، جس طرح گاڑی ایک بہت بڑا پارکنگ لاٹ ہے جسے ہم پارک اینڈ رائڈ کہتے ہیں، جی. ہم اپنی گاڑی چھوڑ دیتے ہیں، بس میں بیٹھتے ہیں، اس کا نامینل سا ایک کرایہ ہے، وہ دے کے تو شہر چلے جاتے ہیں. شام کو آتے ہیں اسی بس پہ بیٹھ کے اچھا. اور اپنی گاڑی اٹھاتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں. زبردست. اچھا، تو راجہ صاحب یہ نمبر پلیٹس جو ہیں یہ اسپیشلی میں باہر بھی دیکھ رہا ہوں، اور یہ کیا اپنے اپنے بچوں نے؟ بچوں نے اپنی کسٹم پلیٹ رکھی ہے جن کو شوق ہے. ہاں ہاں. جیسے اس نے بچے کے نام کے ساتھ ٹیسلا کو اور اس کو نام کو اس نے مکس کر دیا ہے. اچھا اچھا اچھا. ٹیسلا کو اس نے زیب سلا بنا دیا. اچھا راجہ صاحب، یہ اپنا وہ آپ شاید بزرگ کرتے ہوں گے کسی زمانے میں کھیتی باڑی، یہ جو ٹریکٹر ہے چھوٹا سا، یہ کس کام آتا ہے؟ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جو لان ہے، اچھا. اس کو موو کرنے کے لیے جو ہے وہ گھاس کاٹنے کے لیے مشقت کرنی پڑتی تھی. پہلے ہینڈ پش جو کاٹ ہے وہ رکھی ہوئی تھی، جو ہینڈ موور ہے. ہاں. تو اب اس کا سبسٹیچیوٹ یہ ہے کہ اس پہ بیٹھ کے یہ گھاس کاٹ دیتا ہے. تھوڑا سا جو ہے وہ ہم بھی فن کر لیتے ہیں. ساتھ میں اس کے جو ہے وہ سنو بلور ہے، یہاں پہ برف جب پڑتی ہے تو اس برف کو اڑانے میں بھی جو ہے وہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ سنو بلور ہے. یہ سارے اکوپمنٹ جو ہے یہاں پہ رکھنے بہت ضروری ہیں، ادروائز آپ کو لیبر بہت مہنگی پڑتی ہے. بہت سی کاسٹ. یہ سارے کام ایسے جو ہم خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. یہ ایک پوری ورک شاپ بھی ہے اور ایک سٹور بھی ہے. یہ بس چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں ہیں جی ماشاء اللہ. اچھا 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 اچھا. ویری گڈ جی. جی، اس وقت ہم راجہ پرویز صاحب کی رہائش گاہ میں آ چکے ہیں. یہاں پہ جو میں نے چیز دیکھی، ایک چاند ستارے جو لائٹ میں آپ نے دیکھے، تو یہ کیوں لائٹنگ کی ہوئی ہے راجہ صاحب؟ جی ماشاءاللہ، کل سے جو ہے رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، تو گھر والوں نے اہتمام کیا. ہمیشہ سے ہم کرتے ہیں کہ رمضان میں رمضان کی آمد اور پورا رمضان جو ہے یہ بتیاں جو ہے یہ ٹمٹماتی رہتی ہیں. یہ شوق ہے اور میرے خیال میں کار ثواب بھی ہے کہ رمضان کو جتنے اہتمام کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے. مسجد وغیرہ ہے نزدیک؟ جی، مسجد یہاں سے کوئی تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو ہے. اچھا. اور ایک مسجد نہیں، تقریباً 3-4 مسجدیں ہیں. اچھا، پاکستانیوں کی؟ پاکستانی جو ہے ان کے زیر انتظام ہے. اچھا. ماشاءاللہ یہاں پہ تراویح ہوتی ہے، اہتمام پورا. اور تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. عیدین جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، نماز جمعہ ہوتی ہے، اور اسلامک سینٹر ہے ماشاءاللہ 3-4 یہاں پہ. بچوں کے لیے جو تعلیم ہے قرآن پاک کی ہے اس کا بھی. سیاسی دفتر ہے یہاں پہ، آپ اکیلے ہوتے ہیں یا بچے بھی اس میں کچھ آ کے کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں؟ لیکن یہ میرا پیشن ہے. محترمہ کے ساتھ جو ہمارا سیاسی لگاؤ ہے اور جو روحانی لگاؤ ہے یہ بھی ہے. اور ان کی تصویر جو ہے وہ یاد دلاتی ہے کہ
ایک عورت نے اپنے ملک کی خاطر جمہوریت کی خاطر اپنی جان قربان کر دی. تو میں اپنے بچوں کو اور اپنے گھر آنے والے لوگوں کو انسپائر جو ہے وہ کرتا رہتا ہوں کہ ان کی شہادت جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کی باعث بنے گی انشاءاللہ. تو آپ پاکستان سے ابھی ہو کے آئے ہیں, کیا دیکھا لوگوں کے, جو فزیکل بندہ دیکھتا ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے, یہاں سے ٹی وی پہ اسکرین پہ یا دوستوں کے ذریعے اتنی چیز فیل نہیں ہوتی. کیا فیل کیا جو مہنگائی ہے, وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت یا پی ٹی آئی کی ہنگامہ رائی ہے, یہ اس بارے میں آپ کیا وہاں پہ آبزرو کیا؟ میں سمجھتا ہوں جی بہت زیادہ فرسٹریشن دیکھی میں نے پورے پاکستان میں. پولیٹیکل جو بھی ایٹماسفیئر ہے وہاں پہ, مہنگائی کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ بہت زیادہ مہنگائی دیکھی. مہنگائی اگر کمپیریزن کریں امریکہ کے ساتھ تو مہنگائی پاکستان سے کہیں زیادہ یہاں پہ ہوئی ہے, لیکن یہاں پہ اس کو ہم ریکور کر لیتے ہیں چونکہ یہاں پہ روزگار کے مواقع ہیں. پاکستان میں روزگار کے مواقع کوئی نہیں ہے, اس لیے وہاں پہ بہت زیادہ مایوسی دیکھی. اور امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ, ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ غریب عوام کے لیے کچھ بہتر پیکیجز لے کر آئے گی, اور لے کر انہیں آنا بھی چاہیے. پی ڈی ایم کی حکومت سے کیا توقعات ہیں آپ کی, کچھ بہتری کر پائیں گے یا حالات؟ دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ 4 سال کا جو وہ کچرا جو صاف کر رہی ہے, اس کے بعد ان کو بچے کھچے حالات جو ہے ان کو درست کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو فری ہینڈ ملے اور یہ پولیٹیکل جو کیاس وہاں پہ بنا ہوا ہے اور خان صاحب کی روز کی ہڑتالیں اور لا قانونیت جو ہے اس کی طرف لوگوں کو مائل کرنا, اگر پاکستان میں رول آف لا جو ہے وہ قائم ہو جائے اور جمہوریت کو پنپنے کا موقع دیا جائے تو میرے خیال میں پاکستان سے بہتر کوئی اور ملک نہیں ہے. مجھ خطا کار پہ اتنا تو کرم ہو جائے, دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے. پاکستانی قوم سے, دوست احباب سے جو ملاقات رہی ہے, امید ہے آپ کو بھی یہ پسند آئی ہوگی پاک وطن ٹی وی کے ساتھ. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بات ہم مس کر گئے ہیں, یوں تو بہت سی باتیں کرنے والی ہیں, مگر امید ہے جب یہ صوفے بھرے جائیں گے شاید اسی سیزن میں, گرمیوں میں آپ ہمیں اگر انوائٹ کریں تو لان میں جو باربیکیو کا انتظام ہے اس سے بھی اگر مستفید کرا دیں. کیا کہنا چاہتے ہیں فردر؟ موسٹ ویلکم جی شاہ صاحب. یہ بیٹھک جو ہے دوستوں کے لیے بنائی ہے, یہ میرا شوق تھا کہ یہاں پہ جو ہے دوست احباب کو اگر مدعو کریں تو پرائیویسی میں ان سے بات چیت بھی ہو سکے, اور گھر کے ماحول سے تھوڑا سا الگ تھلگ ہے. اور جو کوئی بھی میرے دوست میرے قابو آ جاتے ہیں, میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ان کو اپنے گھر پہ ضرور لے کے آؤں, چک کے لے آؤں. ہاں جی, ان کو چک کر لے آئیں. اور باقی پاکستانی کمیونٹی اور اوورسیز پاکستانی یہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے, ریگارڈلیس وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں. ان کے لیے خاص ریکویسٹ اور پیغام یہ ہے کہ محبتیں بڑھائیں. دیار غیر میں جو ہے وہ اپنے ملک کی خدمت کے لیے جو بھی آپ کے ہاتھ موقع آئے اس کو غنیمت جانیں, اور خدمت خلق جو ہے اپنے غریب اور نادار رشتہ دار جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے بھی کچھ جو ہے ان کی مدد کے لیے بھی کچھ انتظام کریں. جی بہت بہت شکریہ راجہ اسد پرویز صاحب.